Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा उनका इल्ज़ाम कि गवर्नर हाउस पेशावर में अमीर मुकाम ने आयशा गुलाले को 50 करोड़ रुपए दिए और किसी ने 5 करोड़ कह दिए, मुख्तलिफ फिगर दे दिए और उनसे इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिए और उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। ताज्जुब की बात है, मैं जो बात करता हूँ मेरा जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता भी है, मैं आज शोरों से हल्फन कहूँगा कि मेरा उसके साथ किस तरह मुलाकात हुई है और क्या बात हुई है और हक़ाइक़ क्या है। मैं बिल्कुल, मेरे भी 2 बेटियाँ हैं, उनकी सर्फ की हल्फ उठा के कहता हूँ कि जो बात हुई आपके सामने सच बोलूँगा। मेरा कभी भी आयशा गुलाले से आज तक मुलाकात ही नहीं हुई, कोई मीटिंग ही नहीं हुई। ये और बात है कि असम्बली में जाना है और वो वही असम्बली में एंटर हुई हो, न मेरी कोई बात हुई है न मेरे उसके साथ कोई मीटिंग हुई है। ये मैंने आपको कह दिया हल्फन बात हकीकत क्या है। मैं गांव में था, जिस तरह मैंने आपको कह दिया, उसी दिन जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना था, मेरे साथ शहाबुद्दीन खान और जो MNA फाटा से और सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब जो हमारा पार्लिमानी लीडर है KP असम्बली में, ये वैसे आए थे। मैंने कहा चलो सरदार फरीद साहब MPA, शिराज खान MPA KP असम्बली से, तो उसी दिन मैं तो चला गया गाँव और वही सोशल मीडिया पर बात आई जो 100%, इसमें कोई आगे पीछे, वो मेरे टेलीफोन का रिकॉर्ड भी है, सब कुछ मौजूद है। सोशल मीडिया पर आई कि आयशा गुलाले ने PTI छोड़ दी और वही अपनी दास्तान सुनाई और इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए और वो टेक्स्ट मैसेज वगैरह के। तो मैंने एक पाकिस्तान की बेटी की हैसियत से, इससे ज़्यादा नहीं, इस कौम की बेटी की हैसियत से उसको कॉल किया वही शांगला से, और फिर वही टेलीफोन सही काम भी नहीं कर रहा था, तो मेरा वो बात उसके साथ 1 मिनट या 1 से थोड़े ज़्यादा हुई होगी और फिर लाइन खुद बहुत कट गया। मैंने उससे ये बात की कि आपने सच बोला और सच बोलना चाहिए कि एक झूठे शख्स ने जिस तरह पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना दिया है, तो आपने उसके सामने सारे हक़ाइक़ सामने रख दिए और आपने बहुत हौसले का मुज़ाहिरा किया और करेज का मुज़ाहिरा किया और हमें बहुत दुख हुई पख्तून बेटी की हैसियत से भी और पाकिस्तानी की हैसियत से भी कि इमरान खान अखलाकियात से कितना गिरा हुआ है और जो मैसेज किए और जो कुछ किए। इतनी बात मेरे हुई और लाइन कट गई। ये तो मेरी बात, जो मेरे पीछे जितने इल्ज़ामात लगाए वही मैंने हक़ाइक़ सामने रख दिए कि मेरे उसके बाद उसे फिर भी बात नहीं हुई, उस बात के बाद फिर भी बात नहीं हुई आज तक, और इससे पहले भी न कभी बात हुई है मेरे फ़ोन पर हुई और न मुलाकात हुई। ये इस चीज़ की सारी रियलिटी है, हक़ाइक़ है, सब कुछ सामने। मगर मैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किस टाइप का बंदा और किस सोच का। मैं एक तो बात मेरी ये क्लियर कट, सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं साजिशों पर यकीन ही नहीं रखता। मैं डट कर मुकाबला करने वाला हूँ, हमेशा डट कर सबके सामने, और अवामी अदालत पर बिलीव करता हूँ, अवाम में। और आप देख रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की अवाम देख रहे हैं। और मैं कभी पीछे से वार करना और साजिशें करना मेरी जहन में जब से सियासत में आया हो या सियासत पहले है ही नहीं। और ये वजह कि मैंने 7 दफ़ा दोबारा ज़िंदगी देखी। अगर पाकिस्तान में देखे तो मैं वाहिद बन रहा हूँ, 7 दफ़ा दोबारा ज़िंदगी देखी। कई लोग मेरे साथ शहीद हो के मैंने उसके लाशें उठाए, मगर अपनी जगह कायम दायम। अगर खान साहब ने एक दफ़ा इसी तरह देख लिया तो शायद कि इस तरह डांसो और इस तरह दर्रों में फिर आ जाएगा। और अल्लाह का एहसान है कि जो मेरा विजन है, सोच है, फ़िक्र है, सबके सामने क्लियर कट है। तो मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं अवाम पर बिलीव करता हूँ, उसके सामने बात करने पर बिलीव करता हूँ। ये मेरी हिस्ट्री है। और जब से इमरान खान ने पानामा का केस शुरू किया है 7 अगस्त से, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ, 7 अगस्त से लेकर लास्ट ईयर आज तक मैंने 48 इवेंट पब्लिक के करा दिए, अवाम में करा दिए।
اور وہی اسی دن بھی جو 7 اگست کو اس نے پشاور سے سٹارٹ کیا تو ساری دنیا گواہ ہے، آپ بھی گواہ ہے کہ ایک ہی روڈ پر ایک کنٹینر عمران نے لگایا، دوسرا میں نے لگایا. وہ میرا بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کا بھی دیکھ لیا کہ کون لوگ نواز شریف کو چاہتے اور کون نہیں چاہتے. اور میں نے کوئی جگہ اس پر میں بلیو کرتا ہوں کہ اسی دن جو لواری ٹاپ 9000 فیٹ پر بھی مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور اپنی قائد کی لوگوں سے محبت پر، وہی بھی ہم نے ایک اسی طرح GIT لگائی اور لوگوں نے دیکھ لیا پورے پاکستان کے کہ 9000 فیٹ کی بلندی پر کتنے لوگ آئے اور کتنے ٹریول کر دیا اپنے قائد کے لیے. تو میں تو ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا ہوں. بات میں صاف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں ضرورت پڑی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے ان لوگوں کی کہ کون سی سیاست متعارف کرا رہا ہے پاکستان میں، کون سی جھوٹ اور منافقت کی سیاست، یہ کس چیز میں لگے ہوئے ہو اور کب تک آپ جھوٹ بولیں گے، کب تک جھوٹ بولیں گے اور کب تک لوگوں کو گمراہ بنانے کی کوشش کریں گے پاکستانی عوام کو. امیر مقام کو کیا ضرورت پڑی اور پی ملین کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ عائشہ گلارے کو پیسے دے کر 50 کروڑ روپے اور اس سے یہ بیان دلوائے. بیان کون سا دلوائے کہ عمران خان کی اخلاقیات کے بارے میں کہ اخلاقیات کیا ہے جو درس دینے والا ہے، اور اس کے نیچے ان کی پرفارمنس کارکردگی کے بارے میں KP میں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی، کیا کیلیفورنیا کی عدالت سے لے کر بنیگالہ تک اور بنیگالہ سے لے کر نتیا گلی کی KP ہاؤس تک ابھی رمضان میں جو 4 بجے افطاریہ ہوتی تھی، 4 بجے دن کے روشنی میں 4 بجے افطاریہ جو پوری پاکستان نے دیکھی ہے. تو مجھے اخلاقیات کی درس اس سے مجھے عائشہ گلالے سے کھلوانے کی کیا ضرورت پڑی. وہ تو ایک داستان پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا دیکھ رہا ہے. اور امریکہ کے کورٹ سے لے کر میں اس کے آگے زیادہ پرسنل جانا نہیں چاہتا، پاکستان تک کہ کیا ہے اور کیا ہے. اور ٹیکسٹ میسیجز کی بات کل میں نئی ملک کو سن رہا تھا کسی اور کو. ٹیکسٹ میسیجز کی بات، کتنے ٹیکسٹ میسیج آپ کے کس نے نہیں کیے. میرے ساتھ تو اتنا بڑا ریکارڈ اور آپ سب کے ساتھ پڑا ہوا ہے. وہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو ریحام خان سے پوچھے، دوسرے سے پوچھے، تیسرے سے پوچھے، کوئی ڈکی چپی بات ہے نہیں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی 50 کروڑ روپے دے کر اور اس کو کہو کہ آؤ عمران خان کی اخلاقیات اور ٹیکسٹ میسیج کی بات کریں. بہت دکھ کی بات ہے. اس طرح الزامات لگانا، عمران خان کا کسی سے اس طرح پلہ نہیں پڑا ہے یار. ایک پر اس طرح الزامات لگا کے کب تک جھوٹ بولیں گے. اور دوسری بات، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں عائشہ سے یہ بات کرواؤں کہ KPK میں صحیح حکومت نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے. وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں نہیں. وہ تو پوری اس کے اپنے میرے ساتھ میرے MPs بیٹھے، ان کے اپنے، میرے MPs نہیں، ان کے اپنے پارلیمنٹیرین کہہ رہے 2013 سے کہتے ہیں کہ یار چوری اور اس کا بازار گرم ہے اور کرپشن کا سارے کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے اپنے پارلیمنٹیرین جو PTI سے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے وہ کہہ رہے ہیں. آج ان کے فارورڈ بلاک صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کے وزراء کہہ رہے ہیں. مجھے یہ ایک عجیب کیس ہے پاکستان میں کہ اس کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ کتنی لوٹ مار ہو رہی ہے، کتنی کرپشن ہو رہی ہے. اور عمران خان نے کون سے اینک پہنے ہوئے اس کو نظر ہی نہیں آ رہی. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے MNAs کہہ رہے ہیں جو PTI کی ٹکٹ پر آ رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ان تمام حالات میں کہ میں کسی کو پیسے دے کے اس کو کہتا ہوں کہ آپ یہ بات کریں، آپ کی منہ زیادہ معتبر ہے، اور جو سارے اس کے وزراء اور MPs میں نے بول رہا ہے وہ کم ہے. وہ تو سارے لوگ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا. ابھی تو سارے اس کے جو اپنے وفادار ہیں وہ بول رہے ہیں، ان کے وزراء بول رہے ہیں، ان کے منسٹرز بول رہے ہیں، ان کے MPs اور MNAs بول رہے ہیں. اور اس کے اداروں کی، یہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک عجیب کیس ہے. مجھے حیرت ہے کہ عمران خان کتنی دلیری سے پھر آ کے باہر بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کی کہ کسی جگہ اگر یہ کہتے کہ پی ملین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کل میں عمران خان کا سننا تھا، پی ملین ماشاءاللہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے، مضبوط قلعے کی طرح ہے. اپنے قائد پر ان کو اعتماد ہے، میاں محمد نواز شریف پر. مگر آپ کی PTI ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں. آپ کے MNAs ادھر، یہ آپ دیکھ لیں، کسی زمانے میں ہم دیکھے نہیں کہ آپ کے MNAs بھی خلاف بولے، آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا. یہ بہت بڑا سوال ہے. اور میرا میڈیا سے اور میڈیا کے ان ایوانوں سے گلہ بھی ہے اور درخواست بھی، آپ بھی پاکستانی ہیں، سچ دکھاؤ اور جھوٹ کا دفاع نہ کرے. سچ دکھانا آپ کو چاہیے کہ وہی جو لوگ اگر آپ کے اپنے پارلیمنٹیرین بولتے آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا. یہ بہت بڑا سوال ہے
کہ اگر آپ کے اپنے لوگ آپ پر اتنے الزامات لگاتے ہیں تو آپ نے ان کو ڈیسیڈ کرا دیا, آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ واقعی کرپشن ہے کہ نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے. اور پھر جا کر اگر اس کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں تو عمران خان جلسے میں کہتے ہیں نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہے, شہباز شریف سے بھی بہترین وزیر اعلیٰ ہے, اس کو اور ایوارڈ دیتا ہے. تو اس کا مقصد کہ وہ خود اس سارے گیم میں شامل ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے جو ادارے بنائے, احتساب کمیشن کو بنایا, اس کے ڈی جی نے خود آ کے پریس کانفرنس کر دیا اور چیف منسٹر کے سارے چیزیں قوم کے سامنے رکھ دیا اور ریزائن کر دیا کہ یہ بالکل فراڈ جھوٹ, اور وہی جو ہم نے اس پر ہاتھ ڈالتے کئی سکینڈل پر, مائنز میں اور وہی سونامی ٹریز میں, بلین کی کرپشن پر, تو ہمیں کام ہی نہیں دیتے. اس نے قانون تبدیل کر دیا, احتساب کا قانون ہی تبدیل کرے اور ڈی جی چلے گیا. عمران خان, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اگر اتنی احتساب کی بات کرتے ہو تو پھر اس پر ایکشن تو آپ کو لینا تھا نا, جس طرح میں آج لے رہا ہوں. آپ نے میرے خلاف چارج لگائے, الزام لگائے, میں ڈٹ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو چھوڑوں گے نہیں. جنہوں نے لگا دیا ہے آخری حد تک اس کے خلاف جاؤں گا, کورٹ میں جاؤں گا, ہر جانے کا نوٹس دوں گا 50 کروڑ کا, اور عدالت میں فائٹ کروں گا کہ کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے. تو اگر آپ سچے اور ڈی جی احتساب نے آپ کے خلاف اتنا چارج شیٹ دیا تو عمران صاحب پھر تو کچھ کریں نا. اگر اس کے علاوہ پیڑوں کے چیئرمین نے, میں کس کی بات کروں گے, لمبی چوڑی لسٹ ہے. شکیل درانی صاحب نے, جو ایک سارے لوگ جانتے ہیں کریڈیبلٹی کو اس کو, شکیل درانی کو, کہ کن پوسٹوں پر رہا, اگر اس نے برملا کہہ دیا ٹاک شوز میں اور پریس کانفرنس میں کہ 5 کروڑ پیڑوں میں ڈیلی کرپشن ہو رہی ہے, تو عمران صاحب پھر آپ نے اس کے کیا جواب دیا, اس کے خلاف کون سا ایکشن لیا؟ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ سچ بول رہے ہیں نا. تو امیر مقام کو کیا ضرورت ہے اور پی ملن کو کیا ضرورت ہے کہ عائشہ سے کہلوا دے کہ وہی کرپشن ہو رہی ہے. اگر آپ خیبر بینک کی سکینڈل کو دیکھیں عمران صاحب, تو کیا آپ کا ایم ڈی بھی ٹھیک ہے اور آپ کے وزیر بھی ٹھیک ہے اور آپ کے مشیر اور آپ کی حکومت بھی ٹھیک؟ تو مجھے کیا ضرورت پڑی؟ اگر آپ کے مائنز کے سکینڈل کو دیکھیں اور آپ کیا وہ تعلیمی پالیسی کو دیکھیں کہ آپ کی سارے میٹرک کے نتیجے نے ثابت کیا, اور آپ کے وہی ہیلتھ میں جو آپ نے انقلاب لایا ہے, اور آپریشن جب کر دے تو آپریشن تھیٹر بھی ٹپکتا ہے پیشنٹس پر, تو لوگ وہی انقلاب سارے لوگ دیتے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی بات کروں کہ وہ عائشہ کو پکڑ کر 50 کروڑ دے رہے اور میرا ساتھ اس طرح پیسوں بنانے کا مشین ہے کہ آپ یہ لے لے اور جائے عمران خان کے خلاف بات کرے. ایک آدمی کا اپنا ایک سینس ہوتا ہے. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے اسی طرح اس سسٹم کو اس طرح نہ چلائے. ان میڈیا والے سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی ہر ایک کو سوچنا چاہیے. اور وہ میں کہتا ہوں کہ عمران آپ کے کیا ہو گئے نیازی صاحب, آپ کہتے زرداری صاحب تیار ہو جائیں میں آ رہا ہوں. یار آپ کون سا اسرائیل ہے کہ کسی سے سانس نکالنے آ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنا کیا لگتا ہے, مجھے سمجھ نہیں رہا ہے. پیپل پارٹی ہے کہ ریئلٹی ہے, اس کی آپس کے معاملات ہے جو بھی ہے. آپ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تیار ہو جائے میں آ گیا. آپ کون سا چیز ہے کہ آپ آ گئے؟ آپ ان سے کوئی کس کے لیے آ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں رہا. آپ کہتے ہیں اسفندیار ولی چور ہے. یار ان کی ایک ریئلٹی ہے, اس کی ایک حقیقت ہے. ہم نے سیاست میں اس طرح گندی زبان نہیں دے گی. عمران کی اتنی گندی زبان اور اس کے لوگوں کی, لوگ ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کون سا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کس کی. ابھی شیرپاؤ صاحب کو دیکھو, کتنا عزت دار بندہ ہے شیرپاؤ صاحب, جو بھی ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, مگر آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ ایک دن نکال دیا کرپشن میں, پھر پرویز خٹک کو شیمپو دے کر کہ جاؤ 2 ابھی صاف ہو گئے, ایک کرپٹ نے دوبارہ وزیر بنا دیے, اور پھر تیسرے دن میں پھر کہہ دیے کہ پھر نکل جاؤ. یہ آپ نے کون سا سیاست شروع کیا ہے؟ یہ آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ مجھے تو بہت دکھ رہے جو دیکھ رہا ہوں. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور وہی جو باہر بولتے ہیں میڈیا میں, اندر سے تو کچھ ہے ہی نہیں. اور مجھے لوگ کہتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے, کہتے ہیں کہ آپ اس کی حکومت کب ختم. میں نے کہا میں تو حکومت اگر میرا قائد کہے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے, 1 ہفتے میں فارغ کروں گا. مگر مجھ سے بڑا کام تو خود وہ کر رہے پی ٹی آئی. اس نے تو پی ٹی آئی دفن کر دی, ختم کر دی, وہ پارٹی ختم کر دی, میرے لیے اور آسان بنا دیا. وہ حکومت میں رہتے ہوئے سب کی چھٹی کرا دی. اور اگر وہ سراج الحق صاحب اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, ادب سے کہوں گا کہ سراج الحق صاحب آپ کا کیا حشر کر دیا, وہ بھی دیکھ لے. تو اگر اس طرح ایک
مائنڈ سیٹ ہے عمران کا. میں تو بالکل وہ گندی انڈی کی طرح میں کہتا ہوں سیاست میں بالکل اس طرح گندا انڈا ہے یہ سارا. سیاست اس نے خراب کیا پاکستان کی, اس کی کوئی عزت اور اس کی بات ہی نہیں. اور مجھے کہتے ہیں اخلاقیات کی, آپ کی اخلاقیات لوگ درنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اخلاقیات اور کیا کچھ نہیں دیا, لوگوں کو کال دیا ہے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا, آپ کا انٹرنل ایشو ہے. عائشہ نے کہہ دیا آپ کا انٹرنل, مگر اس چیز کو پاکستانی کی حیثیت سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے, وہ صحابی ہے, وہ سیاستدان ہے, جس پارٹی سے تعلق ہو, کہ اسی طرح چیز کا ہر ایک کو نوٹس لینا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ ضرور اس کے خلاف یہ جو سارے الزامات لگائے گئے ان کی چان بین ہونی چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے, مگر یہ ان کا آپس کا معاملہ. مگر دوسروں پر اس طرح الزام تراشی اور میرے پوری پارٹی پر الزام تراشی, اپنا کوئی چیز صاف کر ہی نہیں سکتے, اپنا کوئی چیز بتا ہی نہیں سکتے, اور دوسروں پر اس طرح اتنے آسانی سے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں آج مطلب ہے کہ ان لوگوں کے خلاف وہ بات میں نے کر دی کہ میں ضرور ان کے خلاف ہر جانے کا میں اپنے وکیل کو کہہ دیا ہے, نوٹس بھی بھیجوں گا اس کی پارٹی کے خلاف, کیونکہ کل عمران نے بھی کہا ہے اس کے خلاف کورٹس میں بھی جاؤں گا کہ کسی کو بدنام کرنا اتنا آسان کام نہیں کہ آپ کی مرضی ہے. آپ نے کون سا ٹیکہ لیا ہوا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ جس سٹیج پر چڑھتے ہو سب کو گالیاں دیتے ہو, کسی کو معاف ہی نہیں کرتے ہو. اگر آپ کے مرضی کے فیصلے الیکشن کمیشن نہ کرے وہ بھی جعلی, اگر دوسری کوئی اور نہ کرے جج وہ بھی جعلی, اور کہتا ہے آپ کی باری ہے آپ کی باری ہے. آپ کو کتنے اختیار دیا ہے؟ ہم نے تو آپ کی اختیار دے گی ساری وہی جو آپ کہتے کیا چپڑاسی بھرتی نہیں کروں گا اس کا وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا. آپ کی کمٹمنٹ تو اتنی ہے, آپ اور آپ کی سیکرٹری جنرل تو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے, آپ کی کمٹمنٹ لوگ دے رہے ہیں, یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کتنے کمیٹڈ ہو. اور آپ کے خلاف میں کہتا ہوں کہ 62-63 کی بات کرتے تو جو لوگ وہ پھر 200 شقوان اگر عمران کے ساتھ آئی تو صاف ہو گئی, 62-63 اس پر لاگو ہی نہیں ہوتے, سب کچھ ٹھیک ہے. جو اسے باہر ہے سارے چور ڈاکو ہے, اور جو لوگ عمران کے ساتھ آتے سارے صاف ہو جاتے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کون سا شیمپو کون سا حساب کتاب ہے صابن, کہ جو لوگ باہر ہوتے تو سارے چور ڈاکو ہوتے, عمران کے ساتھ اندر سارے صاف ہو جاتے. مجھے کہتے ہیں کہ وہ کس نشے میں پورے پاکستان سے 5000 لوگ یہاں لے کے آتے ہیں. جاؤ ہمارے دیکھو, آپ کے اپنے کے پی میں دیکھو, میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کئی دفعہ, میں ایک ورکر ہو, آپ اتنے لوگ نکالے جتنے میں نکال سکتا ہوں. تو آپ کو مطلب ہے کہ یہ بات میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چیز اور بند کرے. یہ پوری پاکستان کی سیاست کی تباہی کے پیچھے آپ لگے ہوئے. آپ جو اخلاقیات کی بات کرتے اخلاقیات کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے, اپنا جواب ہی نہیں دے سکتے. افسوس کی بات ہے, اپنا کوئی جواب دے دو, آپ کو جواب ہی دینا چاہیے, تو جواب دے ہی نہیں سکتے. اپنا کوئی جواب دے دو, اپنی کوئی بات کرو, تو بات تو آپ کر ہی نہیں سکتے, جواب آپ کے ساتھ ہے نہیں. اپنی پرفارمنس اپنی کارکردگی کے دوسروں پر وہی گن ڈالنا, اس کے جو باہر لوگ کھڑے ہوئے عجیب, میں کہتا ہوں اس کے لیے بھی حیرت ہوئی. وہ جانتے ہوئے اس طرح باتیں کرتے ہیں, حیرت کی بات ہے. سارا پاکستان اپنے انڈر کیا ہوا ہے, کس کو کہتے ہیں اوپر جاؤ, کس کو کہتے ہیں نیچے آؤ, کس کو کہتے ہیں کیا باری ہے, کس کو کہتے ہیں کیا باری ہے. تو میں وہی بات میں نے آج آپ کے سامنے ان کی الزامات کی بات بھی بہت تفصیل سے رکھ دی, اور آگے بات وہی آپ نے آئندہ لاہ عمل کا بھی کہہ دیا کہ عمران صاحب آپ ہر ایک کے ساتھ اونچے نیچے کرتے, مجھ پر الزامات لگائے تو میں اس کے ضرور پوچھنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں, اور آپ سے پوچھ کے رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انجینئر صاحب بہت بڑا کریڈٹ آپ کو مل رہا تھا کہ آپ نے عائشہ عبداللہ کو خان کے خلاف وہ کیا ہے, لیکن آپ نے اسے ڈس کریڈٹ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ظاہر کی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس وقت نون کے پارلیمانی قائد بھی آپ کے پاس ہے, کیا صورتحال ہے تازہ ترین, کن سے آپ کے رابطے ہو رہے ہیں, اور آیا باقی گروپ سے آپ کے رابطے کوئی مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوئے یا نہیں؟ تو دیکھیں صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی میرے کیا ضرورت, ابھی تو اس کے جواز ہی نہیں رہا. اگر اخلاقیات کے پروفیسر عمران خان کو ابھی چاہیے کہ اپوزیشن تو ساری خلاف, وہ شیرپاؤ صاحب کے 10 ممبر نکل گئے, دوسرے نکل گئے, وہ ابھی آپ اس سے میں پوچھا کہ آپ کی تو ابھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, آپ کی اپنی پارٹی خلاف مور دین 50% پی ٹی آئی کے اندر لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم پرویز خٹک کو نہیں چاہتے. تو میں اگر وہی مردان والا
جو اس کا خاص منسٹر ہے ثوابی والا فلا اگر یہ سارے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تو کیا جسٹیفیکیشن لگی؟ ابھی تو مجھے ضرورت ہی نہیں رہی، آپ کے اپنے خود ان کو فارغ کر دیا ہے۔ آپ اپنی سوال آج کی پریس کانفرنس تک محدود رکھیں۔ ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ آپ سوال کریں۔ سوال لیتا ہوں نا، آپ بولیں۔ نہیں، میں نے اسے جو ریئلٹی ہے اسے بھی پوچھو اور میرا وہ نکالو بھی۔ میں اس طرح سیاستدان ان کے جو باہر کھڑے ہو جائے جو بات کرتا ہوں 100% صحیح کرتا ہوں۔ میں نے اسے بات کر دی اتنی، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیلی فون بھی میرا کٹ گیا۔ وہ آپ دیکھ لیں 1 منٹ کی کنورسیشن ہوگی، وہ لائن ہی کٹ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے اور یہ میں آپ نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا تھا اس گن صافنے کے لیے کیا، بہت اچھا کیا۔ بتاؤ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اور اس کے ساتھ ہی اگلے طرف میں آپ فرماتے ہیں اس سے قبل بھی اگر مسلم لیگ نون کی پی آئی ڈی کی پریس کانفرنس دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی، دلائل کے ساتھ۔ میں نے یہ اسی طرح بات نہیں کی کوئی جذبات میں آ کے، میں نے آپ کو ثبوت دیے کہ اگر آپ زرداری صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، شیرپاؤ صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، اسفندیار ولی صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، وہی جو آپ کو سراج الحق صاحب کے ساتھ ہے اس کے کیا حشر کیا، تو آپ پاکستان میں کس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جو لوگ باہر ہیں تو ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ آتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اس نے آپ سے مدد مانگی ہے۔ بات یہ ہے نا، یہ جب وہ مانگے تب دیکھا جائے گا۔ نہ عائشہ گل علیہ نے میرے ساتھ بات کی ہے، پھر نہ میں نے اس کے ساتھ بات کی جو میں کہہ رہا ہوں 100% ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہ میرے ساتھ اس کی بات کی ہے، مگر یہ سب کی ایشو ہے، یہ پوری ایشو ہے، سب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ یہ میرے بات دی آپ کو پہلے اس نے سوال کیا ہماری آج کی پریس کانفرنس وہ آگے مفروضوں پر نہ جائے۔ میں نے حقائق آپ کو بتا دیے کہ مجھ پر جو چارج تھا وہ میں نے 100% آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اتنی بات ہو گئی ہے، وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں ہوئے، اور جو زیادہ انہوں نے جھوٹ بولے اس کے خلاف میں کورٹ میں جاؤں گا۔ ایک ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کہ ابھی یہ شاید خاقان عباسی غیرانی طور پہ یہ زیادہ بنے ہیں، جب پیپلز پارٹی پی 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 کی جب وہ ظاہر ہوئی ہے محترمہ بینظیر بھٹو تو پارلیمنٹ اسٹیڈیم لائی گئی تھی، تو کیا یہ الیکشن کمیشن میں اگر یہ درخواست چلی گئی تو اس کے بعد سینیریو کیا ہوگا مسلم لیگ؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ سب کچھ انہوں نے اس طرح سمجھ لیا ہے۔ جو عمران کے ساتھ جاتے ہیں تو پورا قانون اور سب کچھ آپ نے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں کہ وہ وہی اسٹیج سے کہے تو سب کچھ طرح کچھ ہی نہیں ہوگا۔ شاید خاقان نواز شریف صاحب کا نمائندہ ہے، نامنی ہے، پی ملن کا نامنی ہے، وہ پاکستان کا آئینی وزیر اعظم ہے، کوئی اس کی باتوں سے کوئی فرق۔ یہ تو ہم بابر اعوان کو پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے اور نہ عمران خان کے کسی بندے کو پرائم منسٹر بنا سکتے، اپنی مرضی سے بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گا۔ اور عمران کو کیا خوشی، اس کو یہ خوشی نہیں ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا، اس کا نام ہی نہیں، یہ نواز شریف صاحب کا نمائندہ بنے گا اور اس کا نمائندہ بن گیا اور آئندہ بھی اس طرح چلے گا انشاءاللہ۔ آپ ایک سوال کریں، لاسٹ کوئسچن۔ پورے پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں، اس 4 سال کی دیکھیں ماشاءاللہ پرفارمنس، آپ دہشت گردی کی فیلڈ میں دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کراچی جائے لوگوں سے پوچھیں کہ پی ایم ایل این نے کیا کیا ہے، آپ وہ معاشی استحکام دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے، آپ وہ بجلی کے کارخانے دیکھیں اگر نظر نہیں آ رہے، اور 1 میگا واٹ مجھے کے پی کے میں دکھائے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1 میگا واٹ بنائیے، تو یہ مطلب ہے کہ سارے مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہا کہ کبھی بھی عائشہ گل علیہ سے ملاقات یا میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ کہا کہ قوم کی بیٹی کی حیثیت سے ان سے بات کی تھی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نثار کھوڑو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سندھ ہے، ہمارا کراچی ہے۔